बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, रन ऑफ कच्छ का नाम आपने 1965 की जंग में सुना होगा। पाकिस्तानियों के लिए कोई नया नाम नहीं, लेकिन एक नया नाम आया, रन ऑफ इलेक्शन। यानी पहले नहीं हुआ ऐसा। रन ऑफ इलेक्शन पंजाब असम्बली में हो रहा है कि पंजाब का जो तख्त है वो किसका ज़िम्मे आएगा, उसका ताजदार कौन बनेगा। इसका मुकाबला जो है 22 को हो जाएगा, इसका फ़ैसला। और उससे पहले जोड़ तोड़ जारी हैं। बज़ाहिर हमदा शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती लग रही है, लेकिन चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना कि सियासत के बहुत से रंग होते हैं, सियासत के बहुत से ढंग होते हैं। तो कह रहे हैं इसमें कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। अब ये हॉर्स ट्रेडिंग है, दोस्त ट्रेडिंग है, दोस्ती ट्रेडिंग है, या ताल्लुकात ट्रेडिंग है, या मुफादात की ट्रेडिंग है, इन सब पे बातचीत करूँगा कि होने क्या जा रहा है, 22 को होगा क्या। एक तो आपने मार्का देख लिया कि जो 17 जुलाई को हुआ वो PTI जीत गई, लेकिन PTI जीत के भी खुश नहीं है। यानी सब कुछ हो गया, उसके बावजूद वो कहती है इलेक्शन कमीशन पर उसे एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है। अब ये रन ऑफ इलेक्शन जो है, ये रन ऑफ इलेक्शन जो है, इसमें मामला होगा कि गिनती, और गिनती किसके पास ज़्यादा है, वो तख्त लाहौर का ताजदार बनेगा। यानी बादशाहत उसके ज़िम्मे आएगी। हमदा शहबाज मुतमईन है, नून लीग मुतमईन है, हालांकि सीटें हार चुकी है, उनके पास सीटें कम हैं, 180 हैं, दूसरी तरफ 188 हैं। ये क्या मामला है, ये किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बातचीत करूँगा। लेकिन आपसे पहले दरख्वास्त यही कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जी नाज़रीन, रन ऑफ इलेक्शन पहले था कि बाकायदा आपको अक्सरियत चाहिए थी, उसमें तो हमदा शहबाज हो गए और दूसरी पार्टी जो लड़ लड़ा के बाहर चली गई। लेकिन इस वक्त पंजाब में PTI के लोग मौजूद हैं, बल्कि 15 और 14 जो है वो जीत के भी आ गए हैं मज़ीद। और उनका ख्याल यही है कि अब अक्सरियत है, लिहाजा परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे, हमदा बनेंगे, परवेज़ इलाही बनेंगे। तख्त लाहौर किसके ज़िम्मे लगेगा, कौन पंजाब का ताजदार होगा, इसका फ़ैसला होना है 22 को असम्बली के अंदर। अदालत ने फ़ैसला किया है कि पुरअमन अंदाज में करें। जो पहले वज़ीर आला मुंतखब करते वक्त लड़ाई झगड़े किए गए थे, और जो पंजाब असम्बली के अंदर जो पार्लियामेंट में हंगामा आराई की गई थी, हुल्लड़बाजी की गई थी, वो आइंदा नहीं होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होगी। लेकिन बाज़ार लगा हुआ है, सियासत का बाज़ार, लोगों का बाज़ार, मुंतखब लोगों का बाज़ार। करोड़ों रुपए इधर से उधर हो रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। यानी दोनों पार्टियाँ, PTI भी और मुस्लिम लीग नून भी, दोनों दावेदार हैं कि हमारे अरकान को ख़रीदा जा रहा है। अब ख़रीदा जाकर क्या होगा, इसमें यह नहीं होगा कि कोई किसी को वोट दे के सीट ज़ाया कर देगा। लेकिन यहाँ हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अगर 40 करोड़ की बोली लगी है, तो एक बात बड़ी अहम है PTI के लिए कि PTI ने अपने मेंबरान असम्बली को फ़ंड्स नहीं दिए, और उन्होंने जिस अंदाज में अपने इलेक्शन पे पैसे खर्च किए थे, उसमें उनको नुकसान ही नुकसान हुआ। और अभी अगला इलेक्शन भी लड़ना है। अगर उनकी नशिस्त भी चली जाए, तब भी वो लगता है कि इधर से डोलवाडोल हो सकते हैं, दाएँ बाएँ फिसल सकते हैं। वैसे भी मौसम बड़ा हब्स का है, सियासी हब्स भी है और मौसमी हब्स भी है, और ख़ाली हब्स नहीं है, बारिश और कीचड़ भी है। तो कीचड़ में कोई भी फिसल के इधर से इधर हो सकता है। हालात ऐसे ही हैं। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप एक दफ़ा सेनेट का इलेक्शन देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी पूरी ज़िम्मेदारी से बड़ी ज़ोर शोर से जीते इलेक्शन, और आसिफ अली ज़रदारी की वाह वाह हो गई। फिर एक्शन रिप्ले हुआ, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ सादिक संजरानी का कि इनको छुट्टी करानी है, लेकिन फिर वो जीत गए और यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए। यानी बराबर केस, एक जीता एक हारा, एक जीता एक हारा। यहाँ पर भी ऐसी लग रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हार गई, ज़िमनी इलेक्शन हार गई, मुनर्रिफ अरकान को टिकटें दी, मुनर्रिफ अरकान को लोगों ने पसंद नहीं किया, लोटाइज़म जो था वो चल नहीं सका, लोटाइज़म के ख़िलाफ़ लोगों ने वोट दिया, और डबल जोर लगा के PTI ने वोट दिया कि ये हमारे ही अपने हैं जो हमारे मद्दे मुकाबले आगे, लिहाजा इनको शिकस्त ज़रूर देनी है। शिकस्त भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद टांगें कहाँ पर नहीं बल्कि कहाँ पे टांग रही हैं। अब तो ये मुहावरा हो गया, जैसे वो कहते हैं न्यूट्रल नहीं होता बल्कि जानवर होता है। इसी तरह मुहावरे भी बदलते जा रहे हैं मौजूदा हालात में।
تو اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات چھانگا مانگا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے ولاگ میں کہ چھانگا مانگا سیاست نہیں ہوگی. اب چھانگا مانگا لاہور میں ہی ہے. مختلف ہوٹلز میں ایم پی ایس جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، پہنچا دیے گئے ہیں، تاکہ 22 کو جب کاؤنٹنگ ہو، گنتی، یعنی جمہوریت کا بہترین حسن یہی ہے کہ اس میں گنتی ہوتی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں گنا جاتا، کسی کی دانشوری نہیں دیکھی جاتی، صرف گنتی ہوتی ہے. یعنی گنتی جس کی ہوگی زیادہ وہ بنے گا وزیر اعلیٰ. تو یہاں پہ مطمئن بیٹھے حمزہ شہباز، کہتے ہیں اگر وہ لوگ مطمئن نہ ہوتے نون لیگ والے تو ان کو چاہیے تھا جس دن وہ الیکشن ہارے تھے پنجاب میں وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیتے. لیکن آصف زرداری صاحب پہنچ گئے لاہور. اب سارا الزام یہ ہے، شیخ رشید کہتے ہیں کہ جہاں خرید و فروخت ہو سمجھ لیں کہ پیچھے آصف زرداری ہے. اب یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ آصف زرداری سندھ سے پیسے لا کے نواز شریف کے اور اپنا شہباز شریف کی حوصلہ افزائی کے لیے حمزہ کے لیے پیسے خرچ کریں گے. وہ بھائی سب پیسے والے، سب کے پاس بڑے نوٹ ہیں. یہ غلط بات ہے کہ چاہے وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، جعلی ہیں یا کرپشن کے ہیں، لوٹ مار کے ہیں. یہ تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ اپنے 3.5 سال میں ثابت نہیں کر سکے کہ پاجی اے لٹیرے گنے، اے چور گنے، اے ڈاکو گنے. اب آپ بالکل گھٹیا طاقت میں آ گئے کہ آپ نے ایک سابق ایم این اے کو پیٹ ڈالا، آپ کے چند نوجوانوں نے مارا پیٹا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. اور اس کا نوٹس ہی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ سختی سے کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ کل کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. جس انداز میں افتخار بلوچ کو مارا پیٹا گیا ہے افسوسناک ہے. چاہے کچھ بھی ہو، دیکھیں تحریر و تقریر کی اجازت ہے. اس پہ الزام ہے کہ اس نے جلسوں میں کچھ زبان غلط استعمال کی، تو ماشاءاللہ ہر ایک کے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں جو زبانیں یوز ہو رہی ہیں، جو استعمال کی جا رہی ہے. اور یہ پی ٹی آئی نے ایک خاص کلچر بنایا ہے کہ یہاں تو بہت زیادہ تالیاں بجتی ہیں جب آپ کسی کو برا بلا یا آپ بلو دی بیلٹ کھیلیں. تو جیسے شہباز گل صاحب ہیں کہ وہ بلو دی بیلٹ کھیل رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں مقابلے کے لیے ضروری یہی ہے کہ یہی زبان استعمال کی جائے. بہرحال یہ افسوسناک ہے. اب رن آف الیکشن میں جو ہے وہ توڑ جوڑ جاری ہے. کہہ رہے ہیں یہ کروڑوں کو لگی. الیاس چنوٹی صاحب سرزمین حجاز پہ حج کرنے گئے ہوئے تھے. عطا تارڑ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو وہاں پیسے پہنچا دیے گئے. دوسری جانب سے فواد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3-4 حلف نامے آئے ہیں کہ ان کو راحلہ خادم حسین نے آفر دی ہے کہ جناب آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں اور تم یا تو غائب ہو جاؤ یا ادھر ادھر ہو جاؤ یا لیٹ ہو جاؤ یا بیمار ہو جاؤ یا ملک سے باہر چلے جاؤ، لیکن ووٹ نہ ڈالو. لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس چیز کی نشاندہی کرنے کے لیے. یہ بھی ہے. یہ سب جوڑ توڑ چل رہے ہیں. پاور آف بیلنس جو ہے نا وہ ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے اور گھمسان کا رن پڑے گا اسمبلی میں. کس حساب سے؟ گنتی کے حوالے سے. اب لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اب دینگا مشتی نہیں ہوگی، اب گریبان نہیں پکڑے جائیں گے. یعنی دست و گریبان والا مسئلہ ختم ہو گیا کیونکہ عدالت نے پابند کر دیا دونوں کو. لیکن پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی بہت سے کارڈ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کارڈ کس کا چلتا ہے، یعنی یکے کس کے پاس ہیں وہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ شطرنج کے بہترین کھلاڑی ہیں، ان کی چالیں آگے پیچھے کہ یہ پیادے سے بھی بادشاہ کو مروا دیتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں. انہیں نے آگے ڈیرا ڈال لیا لاہور میں. ادھر سے عمران خان صاحب بھی لاہور میں ہیں، دونوں لاہور میں موجود ہیں. اب 2 بڑی طاقتیں جو ہیں یہ بھی ہیں، ادھر نون لیگ بھی موجود ہے. اچھا 3 بڑوں کی ایک تصویر جاری ہوئی، ایک فوٹیج جاری ہوئی جس میں تینوں بڑے جو ہیں موجودہ حکومت کے 3 بڑے جو ہیں یعنی آصف زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ تینوں بڑا کیا کہہ لگا رہے ہیں. سوال یہ ہوا کہ جناب ملک معاشی بحران میں مبتلا ہے، سیاسی بحران میں مبتلا ہے، یہ کہہ لگا رہے ہیں. اس کہوں سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ لوگ مطمئن ہیں اور ان کے مطلب حکومت کہیں نہیں جا رہی. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن وقت پہ ہوں گے اور اس سے پہلے نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ان کو کسی نے ضمانت دے رکھی ہے یا ان کی پیٹھ ٹھوک رکھی ہے. تو پھر پی ٹی آئی تو پریشان ہوگی. اب پی ٹی آئی بڑی قسمسا رہی ہے کہ جیتنے کے بعد بھی اگر وہ پنجاب میں تخت لاہور پر قبضہ نہ کر سکے، حمزہ جس کو وہ ککڑی کہہ رہے تھے وہ ککڑ بن گیا اور سامنے آ گیا، بنیرے سے بہ کے بانگاں دینے لگ پیا، تو پھر ان سے برداشت تو نہیں ہوگی. رواداری اور برداشت تو ہماری سیاست میں ہی نہیں. معاملات ایسے ہی ہیں کہ چانسز یہی ہیں کہ بالکل کچھ نیا ہو سکتا ہے 22 کے الیکشن میں، یعنی ایک بار پھر. لیکن میں ان چیزوں سے اس لیے نہیں کرتا
کہ سیاسی چیزوں کا یہ حسن ہے سیاست کا، اور سیاست میں ادھر سے ادھر سب ہوتے رہتے ہیں، سارے ہنگامے، لڑائیاں جھگڑے سب چیزیں چلتی ہیں، توڑ جوڑ بھی چلتا ہے، ادھر کے ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر کے ادھر، یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا یہ بار بار اگر اس طرح کا عمل ہوگا نا تو جمہوریت کو استحکام ملے گا، میں یہ کہتا ہوں، میرے اپنی ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ یہ معاملات جب اس طرح گمبھیر کبھی نہیں ہوئے، جیسے ماضی میں آپ نے جب بھی دیکھا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رن آف الیکشن کی باری آئے کہ دوبارہ الیکشن ہو اور پھر یہ دیکھا جائے کس کی گنتی زیادہ ہے، تو اس وقت تو گنتی کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا دیکھنا یہ کہ جن کے پاس زیادہ ہے ان کی کم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ آپ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہاں پر مفادات کی ٹریڈنگ بھی ہے، یہاں پر دوستی کی ٹریڈنگ بھی ہے۔ چودھری شجاعت نے یقین دہانی کرا دی کہ وہ اپنے لوگوں کو روکیں گے نہیں، وہ پرویز الہی کے حامی ہیں، لیکن انڈر کرنٹ یہ ہے کہ وہ آصف زرداری سے ان کی ایسی دوستی ہے کہ وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بڑی سب سے زیادہ پریشانی میں اس وقت چودھری شجاعت صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ گھر میں ہی ان کے جو ہے سان لگ گئی ہے، یعنی گھر میں ہی جو ہے وہ دو مقابلے شروع ہو گئے۔ اچھا پرویز الہی اور چودھری شجاعت کی دو رائے نہیں ہیں، لیکن جو نئی نسل ہے نا اس میں کہتے ہیں اختلافات موجود ہیں، اللہ کرے وہ بھی نہ ہو، کیونکہ گھروں میں خاندانوں میں ایسے نہیں ہونے چاہیے، متحد ہو کے پارٹی ہو یا خاندان ہو اسے چلنا چاہیے، اور ملکی مفاد میں بھی اتحاد ہی سب سے اہم ہے۔ قائد اعظم کا فرمان یہی ہے نا، یونٹی فیتھ ڈسپلن، ہم نے تو اس کو بالائے طاق رکھ دیا، جس طرح ہم نے اپنے اسلام کے حوالے سے قرآن اٹھا کے بالائے طاق رکھ دیا، تو ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، مطلب قائل ہوتے ہوئے بھی ہم قائل نہیں ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے جب مصیبت پڑتی ہے تب ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے اس اصولوں کو اپنانا پڑے گا، اور جمہوریت کے استحکام کے لیے رواداری اور برداشت کو اپنانا۔ جس طرح پی ٹی آئی کی جیت کو برداشت کیا گیا اور ان لوگوں نے سب نے مبارکباد دی ہارنے والوں نے، اور وزیر اعظم نے پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہماری شکست ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، مہنگائی وجوہات ہے، لوٹوں کو ٹکٹ دیے اس کی وجوہات ہے، لوگ ہم سے نالاں تھے کہ مسلم لیگ نون کو ٹکٹ کیوں نہیں دیے گئے یا باہر سے آنے والوں کو کیوں ٹکٹ دیے گئے، لیکن بہرحال سیاسی مجبوری ہوتی ہے، مصلحت پسندی ہوتی ہے، بلکہ حکمت عملی ہوتی ہے، اس میں انہیں کیا انہیں شکست مان لی۔ اللہ کرے اگر یہاں فیصلہ چینج ہو تو پی ٹی آئی بھی تسلیم کر لے، تاکہ ملک میں انارکی نہ پھیلے، ملک میں استحکام ہو۔ ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ حالات اچھے نہیں ہیں معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، لیکن اس ٹنور میں جس میں مطلب گنتی کر کے جمہوریت کے بنیادی اصول کے مطابق جو ہے پہلے اقتدار چینج ہوا، اب پھر اقتدار کا مسئلہ ہے، پھر پارلیمانی بحران کا مسئلہ ہے، وہ سب گنتی کھیل کے ہی حل ہوگا۔ لہٰذا مستقبل کی پالیسی کے لیے بھی اپنی اپنی گنتی بڑھائیں، جیسے مرضی کریں، جو مرضی کریں، ثابت کریں، الزامات کی سیاست نہ کریں، بلکہ برداشت اور رواداری کی سیاست کریں۔ چلیں یہ 22 بھی ایک بڑا تاریخی دن ہے، 22 جولائی۔ بہرحال جو رزلٹ آئے گا آپ کے سامنے، میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ بدل سکتا ہے، یہ بھی ایک مارکہ ہے 22 کا، جو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک منفرد ہوگا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔